नाज़रीन, इतना कुछ हो जाने के बाद अगर आज भी आप ये समझते हैं कि कोई बड़ी जंग नहीं होगी, यानी लेबनान से या ईरान से या मिडिल ईस्ट का कोई फैसला कुन मार्का नहीं होगा, तो फिर नाज़रीन एक ऐसा काम हो चुका है कि जो समझ लें कि दस्तखत के बराबर है, ऐलाने जंग के बराबर है। इब्लिसी ताकतों की जानिब से सबके खिलाफ जो है वो ऐलाने जंग कर दिया गया है और इस मुसवदे के ऊपर समझ लें कि दस्तखत करने के बराबर ये काम हो गया है जो इब्लिसी ताकत ने कर दिया। नाज़रीन, मुतफ़िका तौर पर इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि कोई वो फ़लस्तीनी रियासत जो है वो नहीं बनने देंगे। कोई यानी इतना जुल्म भी कर लिया, 287 दिन हो चुके, 1 लाख से ज़्यादा 1,86,000 से ज़्यादा शहादतें भी कर ली और लाख से ज़्यादा जख्मी भी कर लिए। उसके बाद आज ये कह रहे हैं कि हम कोई फ़लस्तीनी रियासत भी नहीं देंगे। अब ज़रा इसके ऊपर पहले स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख दूं। द कनेसेट अडॉप्ट्स बाय लार्ज मेजॉरिटी अ रेजोल्यूशन इन प्रिंसिपल अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। द कनेसेट डिसीजन टू रिजेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट आवर राइट टू द लैंड ऑफ इजराइल। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि ये हमारा राइट है कि इस जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और ये हम मुत्तफ़िका तौर पर यह ऐलान करते हैं कि यहाँ पर हम किसी को कोई ज़मीन नहीं देंगे, हम किसी को कोई फ़लस्तीनी रियासत जो है वो यहाँ पर नहीं बनने देंगे। ये ओपनली मतलब मुत्तफ़िका तौर पर बतौर रियासत, यानी ये नेतन्याहू का बयान नहीं है, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान नहीं है, ये समूतरिक का बयान नहीं है, ये सरकारी सतह के ऊपर पूरे इसराइल का बयान है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यहां पर कोई फ़लस्तीनी रियासत जो है वो बनने देंगे। अच्छा, तो अब बात नाज़रीन ये है कि इस डेवलपमेंट के बाद अब पूरे मिडिल ईस्ट की जो हालत ये हो गई है कि सब की जान जो है वो हलक में आकर अटक गई है। इसके बाद मिडिल ईस्ट का क्या हशर नशर होगा, मिडिल ईस्ट का क्या मुस्तकबिल है, उसके बाद दुनिया का क्या मुस्तकबिल है, दुनिया में अमन रहता है या नहीं रहता, दुनिया के मामलात अब किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में ये तबाही फैलेगी तो फिर दुनिया भी मुतासर होगी। ये अब कोई भी जो है ना बता नहीं सकता। अब इस मिडिल ईस्ट और दुनिया की फेट क्या है, अब सबकी किस्मत में क्या लिखा है, ये अब कोई भी मुतय्यन नहीं कर सकता है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ये एक ऐसी जंग के ऊपर दस्तखत करना है कि वो अनइमेजिनेबल वॉर है, वो ऐसी वॉर है जो दुनिया ने अब से पहले नहीं देखी। यानी जैसे पहली आलमी जंग थी तो उससे पहले बड़ी जंगें हो रही थी, पिछली 3 सदियों से जंगें जारी थी, लेकिन दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि आलमी जंग ऐसी होगी। तो ये जो मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने जा रही है, यहाँ पर इराक वॉर, शाम वॉर, सारी जंगें दिखी हैं, लेकिन ये जो जंग होगी ये एक अनइमेजिनेबल वॉर है और इसका इख्तिताम कहाँ चलकर होगा, ये एंड ऑफ टाइम आ चुका है या पता नहीं एंड ऑफ वर्ल्ड आ चुका है या एंड ऑफ मिडिल ईस्ट आ चुका है, ये क्या आ चुका है, ये वो जंग होगी। दुनिया ने इससे पहले तो ये मतलब कोई फेट अब बता नहीं सकता है कि आगे हशर नशर जो है वो होने क्या जा रहा है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि आप कहेंगे कि अच्छा ये आपने कौन सा हमें नई बात बता दी, क्योंकि हम तो हर वीडियो में आपको ये कहते हैं कि भाई फ़लस्तीनी रियासत यहाँ पर नहीं बनेगी बतौर मुज़ाकरात के, और नेतन्याहू के, समूतरे के, सब के बयानात हम आपके सामने रखते रहते हैं कि जनाब हम फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे। लेकिन आज फ़र्क क्या है, आज पहला तो ये एक मजमूई बात हो गई पूरे रियासत की जानिब से, एक लीडर की जानिब से नहीं। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि दुनिया और अरब वो तो इसी मौक़िफ़ को मानते हैं कि यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत जो है वो बनेगी। यानी उनका अगर ऑफिशियल मौक़िफ़ देखें, अगर तमाम अरबों का और बाकी दुनिया का मौक़िफ़ देखें तो इस वक्त क्या है, यानी अरबों को अगर हम बात सुने उनकी तो वो कहेंगे, मतलब उनके सामने अगर हम कहेंगे जी गाज़ा में ये जुल्म हो रहा है तो वो कहेंगे बस ये हमने अमेरिका को मना लिया, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखें कि ये अब हम करीब पहुंच गए हैं और जंग बंदी होने जा रही है और उसके बाद एक फ़लस्तीनी रियासत बनेगी, इधर से अरब फोर्सेस गज़ा में जाएंगी, एक नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी, ऐसे ऐसे हुकूमत बनेगी और 2 रियासतें यहाँ पर बनने जा रही हैं। फ़लस्तीनी रियासत ऑलमोस्ट तय हो चुकी है, हमारी अमेरिका से बात हो गई है, ये उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है, ये बात वाज़ेह हो गई है कि भाई यहां पर फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने जा रही है, तो फिर अरबों के पास इसका क्या जवाब है, फिर दुनिया के पास इसका क्या जवाब है, और इस बात का क्या मतलब है कि 100 साल आपने एक ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और इस 9 महीनों में इतना जुल्म कर लिया, और जब एक अहम मोड़ आ चुका है इसके ऊपर भी आप कह रहे हैं, जब हम एक जंग के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، تو سوال ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر کیا بنے گا؟ یعنی اگر فلسطینی ریاست نہیں بن رہی تو پھر یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ تو یہاں پر گریٹر اسرائیل، اس کا مطلب یہی بن رہا ہے۔ تو گریٹر اسرائیل سوال یہ ہے کہ کیسے بنے گا؟ گریٹر اسرائیل دو صورتوں میں بنے گا، یا تو تمام فلسطینی جو ہیں وہ ان کی ہستی ہی ختم ہو جائے، فلسطینیوں کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہے، وہ سارے کے سارے خدا نہ خواستہ شہید ہو جائیں، مطلب ان کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو، تو ہی گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے 1948 میں کیا تھا کہ لاکھوں جو فلسطینی ہیں وہ نکال دیے جائیں اس ساری زمین سے، وہ جارڈن میں، مصر میں، ادھر ادھر بھیج دیے جائیں، اور مطلب جو رہے اب 70 لاکھ کے قریب یہ آبادی ہے، 70 لاکھ سے بھی زیادہ، مطلب جتنے اسرائیلی ہیں اتنے ہی فلسطینی آباد ہیں، تو ان لاکھوں فلسطینیوں کو وہاں سے در بدر کر دیا جائے، کوئی فلسطینی وہاں پر موجود ہی نہ ہو، تو ہی آپ ایک گریٹر اسرائیل بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو حماس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ پاسبل ہے؟ اور یہ سب کرنے میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی دیکھیں، جب آپ اپنی اتنی بڑی ول منوانے کی بات کر رہے ہیں، جب ساری دنیا کا موقف کچھ اور ہے اور آپ کا موقف کچھ اور ہے، اور آپ اپنے اس انتہائی لغو اور انتہائی غیر سنجیدہ اور انتہا پسند پر مبنی اور انتہائی ظلم کے اوپر مبنی موقف کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہے، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو کیا کرنا؟ تو پھر آپ کو اپنی ول اس منوانے کے لیے آپ کو تمام طاقتوں کو ختم کرنا پڑے گا جو آپ کی اس ول کے خلاف ہے۔ یعنی اگر یہ سارا کچھ اسرائیل کر لیتا ہے، یعنی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے فلسطینیوں کو خدا نخواستہ شہید کر دیتا ہے یا ان کو نکال دیتا ہے، تو سعودی عرب تو فوجیں نہیں بھیجے گا، بالکل نہیں بھیجے گا، یو ای تو نہیں بھیجے گا، قطر نہیں بھیجے گا، پاکستان نہیں بھیجے گا، اور تو انڈونیشیا ملیشیا سے تو فوجیں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو فوجیں کہاں سے آئیں گی؟ کون ہے جو آپ کی اس ول کو نہیں مانے گا؟ وہ ناظرین حزب اللہ ہے، وہ ناظرین یمن ہے، وہ ناظرین ایران ہے، وہ ناظرین شام ہے، وہ ناظرین عراق ہے۔ تو یہ 5-7 ایسی بڑی طاقتیں ہیں جن کے پیچھے رشیا، چائنا اور کوریا کھڑے ہیں۔ دیکھیں مڈل ایسٹ میں ان سب کے بھی تو انٹرسٹ ہیں بھائی۔ اگر دیکھیں چائنا، رشیا نے ایک پوزیشن لے لی اسرائیل کے خلاف، ان کی جنگ ہے امریکہ سے، اور امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اسرائیل۔ اگر اسرائیل یہاں پر اتنا پاورفل ہو جاتا ہے تو رشیا چائنا کا تو یہاں سے صفایا ہو گیا، امریکہ تو اب افورڈ نہیں کرے گا رشیا چائنا کو مڈل ایسٹ میں، تو اگر وہ یہ جنگ ہارتے تو وہ بھی گئے، تو یہ ساری طاقتیں اور پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ تو آپ کو اپنی ول منوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حزب اللہ کو بھی ختم کرنا پڑے گا، یمن کو بھی، ایران کو بھی، اور ان کے پیچھے انفلوئنس کو بھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چائنا سے جنگ ہوگی، مطلب ان کے انفلوئنس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیے اس جنگ کا کیا نتیجہ؟ یعنی یہ بات تو اب طے ہو گئی کہ آپ فلسطین ریاست نہیں بننے دے رہے، تو پھر آپ کو حزب اللہ کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کو ذرا مزید سادہ الفاظ میں سمجھیے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غزہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو مصر میں دھکیل دیا، تو حزب اللہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، حزب اللہ کے حملے تو جاری رہیں گے، انہوں نے تو 10 لاکھ راکٹس آپ کے اوپر ہی چلانا ہے۔ پھر تو اگر آپ نے غزہ پر بالفرض قبضہ کر بھی لیا، آپ نے ویسٹ بینک کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور جارڈن اور مصر کا بھی بے شک کوئی ریاکشن نہیں آیا، تو حزب اللہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو آپ کو پھر حزب اللہ سے جنگ کرنی پڑے گی، حزب اللہ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور حزب اللہ کی جنگ کا آپ کو پتا ہے کہ کیا مطلب ہے، ایران سے جنگ ہے، وہ عراق سے جنگ ہے، شام سے جنگ ہے، وہ سارے فائٹرز یمنی لاکھوں جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں، افریقہ سے جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں تیار، وہ تو آپ کو سارے ڈائنامکس پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب میرا سر کھپانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہو چکی ہے، اور اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ میں سرٹن ہے، یہ پتھر پر لکیر ہو چکا ہے۔ اب یہ اتنا واضح ہے کہ آپ اس جنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں، یعنی اب اس کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا؟ اس کا نتیجہ ہم نے نکالا کہ آپ ایک بڑی جنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال جس طرح چل رہی ہے کہ غزہ میں حملے ہو رہے ہیں، ادھر جھڑپیں شڑپیں ہو رہی ہیں، کچھ حوثیز اٹیک کر رہے ہیں، یہ صورتحال کتنے دنوں تک ایسے ہی چلتی ہے؟ کیونکہ ابھی میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کتنا سخت ریاکشن آیا ہے۔ یمن نے حملوں کا کس طرح سے اعلان کر دیا ہے، بحیرہ روم میں ایسکلیٹ کرنے کا ادھر ادھر، اور ایک جوائنٹ فرنٹ بنانے کی کس طرح بات ہوئی، اس کے اوپر جو ریاکشن آیا، تو طے صرف ناظرین یہ ہونا ہے کہ موجودہ صورتحال اسی طرح سے کتنے دن چلتی رہتی ہے، یعنی وہ جو فائنل مار کا وہ تو اب طے ہے، صرف بات یہ ہے کہ اب یہ 10 دن مزید ایسے چلے گا، مہینہ چلے گا، 2 مہینے چلے گا، 6 مہینے چلے گا، سال ایسے چلے گا، یا 2 سال ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ تو وہ ہونا ہی ہے، مطلب ٹائم صرف اور صرف ٹائم کا جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہے۔ دوسری بات اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو نارملائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کھڈے میں چلا گیا۔ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ عربوں کا اب کیا ہوگا،
یعنی یہ بڑی سنگین ترین صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربوں کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب سب کی جان اب حلق میں آ گئی ہے کہ اب کرنا کیا ہے. یعنی عرب تو اپنے عوام کو یہی لالی پاپ دے رہے تھے کہ ہم جنگ بندی کروا رہے ہیں اور فلسطینی ریاست لے کر دے رہے ہیں. جب عوام کے سامنے حقائق آ گئے کہ یہاں پر فلسطینی ریاست نہیں بننے والی ہے اور جب یہ ساری جنگیں چل رہی ہوں گی تو ان عربوں کے عوام کا اپنی حکومتوں کی طرف کیا ری ایکشن ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ پوری طرح سے اب پھنس گئے ہیں. اب دیکھیں نا کہ سعودی عرب میں ایک 2030 ویژن ہے کہ بھائی تیل ختم ہو رہا ہے تو اکانومی کو شفٹ کریں. تو اگر یہ صورتحال بن رہی ہے تو اکانومی کا کیا بنے گا اور ویژن 2030 کا کیا بنے گا، ڈیولپمنٹ کا کیا بنے گا؟ جو ایم بی ایس نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ اگلا یورپ ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ چیز ہے. تو ادھر اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو یہ منی اسرائیل قائم ہوا تھا یہ ایک عالمی جنگ کے بعد قائم ہوا تھا، اور میں اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اس عالمی جنگ چھڑوانے میں، سلطنت عثمانیہ کو ڈریگ کرنے میں کس طرح انہی ابلیسی طاقتوں کا ہاتھ تھا. تو عالمی جنگ کے بعد اسرائیل قائم ہوا تھا. اب اگر اسرائیل کو ختم ہونا ہے یا اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بننا ہے تو بھی ایک ایسی ہی آپ کو بڑی جنگ چاہیے. جب آپ اپنی سرحدیں پھیلانا چاہتے ہیں، جب آپ اپنی اتنی بڑی ول منوانا چاہتے ہیں کہ دنیا، دیکھیں اس وقت بھی دنیا اس کو قبول نہیں کر رہی تھی. اس وقت برطانیہ میں خود یہ سمجھتا تھا، برطانیہ کے مطلب لیڈرشپ وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا پھڈا ہوگا، یہ کل کو یہ تباہی یہاں پر مچی رہے گی، یہاں پر کبھی امن نہیں ہو سکے گا. لیکن بہرحال وہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ 100 سالوں میں مڈل ایسٹ نے امن کا منہ بھی نہیں دیکھا. تو اگر آپ پھر دنیا میں ایک اتنا بڑا کانڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس ناجائز ایک چیز کو پرولونگ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ویسے ایک جنگ کرنی پڑے گی، سب کو ختم کرنا پڑے گا اور آپ کا ایک اقتدار ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ 50 سال 100 سال مزید کتنا چل سکتا ہے. لیکن اب وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جس جنگ کی طرف یہ جا رہے ہیں اس میں ان کا حشر نشر کیا ہوگا. یہ حماس سے جنگ نہیں جیت سکے تو عالمی جنگ کیسے جیتیں گے؟ بے شک یہ نیٹو کو بھی بلا رہے ہیں تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بدقسمتی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے. یعنی افسوس یہ ہے کہ ادھر لاکھوں لوگوں نے خون دیا اور وہ امن نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، بلکہ ایک بہت بڑی جنگ جس سے سب متاثر ہونے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ساؤتھ ایشیا کے لوگ جو مطلب کافی ٹائم سے بچے ہوئے ہیں، یہاں پر اس بڑی جنگ کا بہت زیادہ اثر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر سخت ترین جو رد عمل آیا ہے فلسطینی تنظیموں کی جانب سے اور ایکسس آف ریزسٹنس کی جانب سے، انہوں نے اس کی بھرپور ترین اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب انہوں نے کہا کہ اب ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا جائے، اب ایک مکمل جنگ چھیڑ دی جائے کیونکہ کچھ رہا نہیں ہے. دیکھیں حماس بہت سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہی تھی پچھلے کئی مہینوں سے. وہ کب سے سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، وہ قطر کے ساتھ سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، سب کی وہ منافقت کو جانتے ہیں. اور اس سب کے بعد ان کا بہت سخت رد عمل آ رہا ہے میڈیٹرز کے اوپر کہ آپ اس میں شامل تھے، آپ ہمارے گارنٹر تھے. تو اب یہ جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ نے اس معاملے کو اتنا پرولونگ کروایا، ان کو ٹائم لے کر دیا. تو آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ تو میں ذرا پہلے رد عمل آپ کے سامنے رکھ دوں. اب یہ سب کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اٹ از ٹائم فار اے براڈ نیشنل موومنٹ ایمڈ ایٹ ریسٹورنگ دا پی ایل او اینڈ ڈیولپنگ اے نیشنل اسٹریٹجی فار لبریشن. انہوں نے کہا یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پی ایل او کو یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن جس کے تحت ساری تنظیمیں تھیں اس کو ریوائیو کیا جائے اور ایک نیشنل اسٹریٹجی بنی جائے، سب اس کے اوپر آن بورڈ ہو، ایک نیشنل قومی اسٹریٹجی ہو فار دا لبریشن آف پیلسٹائن کہ مکمل فلسطین کی آزادی کی. اب ایک سب بیٹھ کر جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائیں. دا پی ایل او مسٹ withdraw recognition of the Zionist entity in response to the Knesset not recognizing a Palestinian state. اوسلو اکارڈ کے تحت فلسطین نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کو اور اسرائیل نے یہ وعدہ کیا تھا، امریکہ کا گارنٹر تھا کہ ہم فلسطینی ریاست بنا کر دیں گے، جو کہ انہوں نے دھوکہ کیا. اور حماس اسی وجہ سے بنی تھی. حماس نے کہا تھا یہ کبھی اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے اور وہ نہیں ہوا. پھر حماس نے سارا جو آپ کے سامنے ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہ ریکگنیشن واپس لیں، آپ واپس ہٹیں اور مکمل فلسطین کی لبریشن جو ہے وہ ہوگی. اچھا اگلی بات یہ ہے the enemy's parliament decision to oppose the establishment of Palestinian state confirms the established truth of the failure of the so-called two-state solution. جو ہم بھی آپ کے ساتھ چیختے تھے کہ امریکہ یہ بات کر رہا ہے، برطانیہ ادھر ادھر، کہ ٹو اسٹیٹ کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے بات کرتے تھے نا. تو لیکن دنیا کا آفیشیل موقف تو یہی تھا. تو آج انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ٹو اسٹیٹ نہیں ہے. حالانکہ میں کتنی امریکی اور یورپی دانشوروں کو ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جنہوں نے ٹو اسٹیٹ کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے کہ یہاں تنازع میں ٹو اسٹیٹ کبھی بھی نہیں بنے گا.
اسرائیل کی انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ دلائل رکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹو اسٹیٹ کبھی بھی نہیں بنے گا. تو وہ آن ریکارڈ کی بات ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی حکومت کے سامنے سوال رکھتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں یہ ٹو اسٹیٹ بنے گا. تو بھائی جب اتنی کرسٹل کلیئر چیز آ گئی ہے تو پھر تو وہ بات جھوٹی ثابت ہوگی. اچھا ایک تو چیز یہ ہوگی. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے وہ تنظیمیں چائنا بھی جا رہی ہیں اگلے 2-4 دنوں میں, ساری فلسطینی تنظیمیں. تو یہ بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اگلے دن بہت کروشل ہیں, خاص کر یہ جو 4 مہینے نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے. اور وہ بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں کہ اب وہاں پر کیا پک رہا ہے. امریکہ میں جو ٹرمپ وہاں پر آ رہا ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو یہ فلسطینی تنظیمیں جا رہی ہیں چائنا, اور وہاں پر بہت بڑی چیزیں ہوں گی. اب یمن کی جانب سے اسی کے ساتھ اناؤنسمنٹ یہ آئی ہے کہ یمنی آرمڈ فورسز ٹو ایسکیلیٹ آپریشنز ان انڈین اوشن میڈیٹرینین. ہر طرف انہوں نے کہا اب دیکھ انڈین اوشن, بحرہ ہند, دور دراز یہ جہاز جو گھوم کر دور تک جا رہے ہیں ان کو اٹیک کیا جائے گا, اور یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ساحلوں تک بھی یہ یمن کے حملے پہنچ سکتے ہیں, اوپر میڈیٹرینین سے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے حملے ایسکیلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے جواب میں آپ کو پتا ہے حزب اللہ نے اناؤنس کر دیا, حسن نصر اللہ نے 48 گھنٹے پہلے, عراق کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے ساری. تو اب انہوں نے کہا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اب بس آ جائیں, آپ ٹوٹ پڑیں اسرائیل کے اوپر اور حق و باطل کا یہ فیصلہ کن مار کا لڑیں اپنی ڈگنیٹی کے لیے اور اپنی سوورینٹی کے لیے. اسی کے ساتھ ایک اور کام ہوا ہے, وہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ بین گویر جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر. مسجد اقصیٰ کے اندر ان کا داخلہ ممنوع ہے. یہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا 90s کے اندر جارڈن کے ساتھ کہ یہ اس لیے اپنی عبادت جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر ویلنگ وال کے اوپر کرتے ہیں, اندر احاطے میں یہ داخل نہیں ہو سکتے. مطلب وہاں پر مسلمان جاتے ہیں, ظاہری بات ہے یہ داخل نہیں ہو سکتے. تو مئی میں بین گویر وہاں پر داخل ہوا تھا, اور اس کے بعد رفع آپریشن شروع ہوا. یہ اب نوٹ کر لیں کہ مئی میں بین گویر اسی طرح زبردستی داخل ہوا فوج کے ساتھ, اور وہ تو اس کے بعد رفع آپریشن ہوا, اور وہاں مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ آج میں یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ اس ماؤنٹ کا جو کہتے ہیں نا کہ ٹیمپل ماؤنٹ, اس کا آج ہم نے کنٹرول سنبھال لیا. یہ مئی میں اس نے اناؤنس کیا تھا, اور آج پھر وہ جولائی میں یہاں پر داخل ہوا ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے ریچولز وغیرہ بھی پرفارم کیے. تو اب ناظرین اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کا ہیکل سلیمانی کا پروجیکٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو انجام دے دیا جائے, یعنی اس کو کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آگے ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں تو فلسطین کے اتحادی طاقتور ہو رہے ہیں. جیسا کہ اگر ایران نیوکلیر وغیرہ حاصل کر دیتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صدیوں انتظار کیا ہے, اب ہمیں یہ کرنا ہے. تو بین گویر کا ادھر داخل ہونا, اس کے اوپر بہت سخت رد عمل آیا ہے, کیونکہ یہ بات ہی بہت لغو ہے, اس کا حرکت ہی بہت لغو ہے. اور اس کے ساتھ اناؤنسمنٹ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ یروشلم میں پاپولر موبلائزیشن کی جائے, اور مستقل موبلائزیشن, یعنی اب یروشلم کے لوگ نکل پڑیں. ٹھیک ہے, اب ذرا اس کا ثبوت دیکھیے. وی کال فار اے وائڈ اسپریڈ اینڈ پرماننٹ پاپولر موبلائزیشن ان دا ہولی سٹی اسپیشلی ود دا کورٹ یارڈ آف الاقصی ماسک. ٹھیک ہے, اب مکمل خاص کر ہولی سٹی یعنی یروشلم میں, ویسٹ بینک میں تو ہو ہی رہی ہے موبلائزیشن, یروشلم میں اب نکلا جائے اور اس کے خلاف ایک مکمل جنگ کی جائے. تو یہ ناظرین ہے کہ انہوں نے اپنی ول کو منوانے کے لیے ہر حد وہ پہلے بھی کراس کر چکے ہیں, اور اب وہ انہوں نے بہت آگے تک جانے کا, یعنی اس کے نتیجے میں عالمی جنگ چھڑے جو مرضی ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بات جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور 1 انچ بھی کسی کو نہیں دیں گے. تو ٹھیک ہے, اب اس کے نتیجے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب اس کے اوپر ناظرین ساری دنیا کا رد عمل آ رہا ہے, اور واشنگٹن کا میں صرف بات آپ کے سامنے رکھوں گا. واشنگٹن کہہ رہا ہے کہ جی ہم 2 اسٹیٹ کے لیے کمیٹڈ ہیں, ہم ابھی بھی یہاں پر 2 اسٹیٹ بنائیں گے. تو بات صرف ناظرین یہ ہے کہ دنیا آفیشلی مان نہیں سکتی کہ اچھا 2 اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر کیا, یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ نہیں بنے گی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوگا, یعنی ایتھنک کلینزنگ ہوگی, فلسطینیوں کو نکالنا پڑے گا. اچھا اگر 2 اسٹیٹ نہیں ہوگی تو پھر اسرائیل بھی تو ختم ہو سکتا ہے, اور ضروری تھوڑی ہے فلسطین ختم ہونا ہے. تو مغرب میں مطلب وہ آفیشلی آ کر تو اس کو نہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے کہ ہاں ہم بھی یہی پوزیشن لے رہے ہیں کہ جی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی, حالانکہ ان کے ایکشن تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کے حق میں نہیں ہے. 75 سال ان کے پاس اقتدار ہے, 75 سال سے تو لے کر دے دیتے فلسطینی ریاست. ہمیشہ امریکہ یہ بات کرتا ہے کہ 2 اسٹیٹ بنائیں گے, تو بنا دیتے 2 اسٹیٹ. آپ ہی کے پاس اختیار تھا نا, تو ان کے ایکشن تو کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے. امریکہ تو فلسطینی ریاست کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا, نہ یورپ کرتا ہے, تو آپ نے کہاں کو بنانی تھی. تو وہ ایک جو جھوٹ یہ بیان کرتے تھے میڈیا کے اوپر, لیکن ایکشن کچھ اور تھے.
لیکن وہ عوام کے سامنے اب چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. اب ناظرین ذرا دیکھیے، اب جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت بھیانک نتائج آنے والے ہیں. یو کے میں اسی کے ساتھ مظاہرے شروع ہو گئے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یو کے میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، پچھلے 1-2 ماہ سے یو کے میں مظاہرے نہیں ہو رہے. الیکشن میں یو کے چلا گیا اور اس نئی گورنمنٹ کو ٹائم دیا گیا لوگوں نے کہ بھائی یہ اس کے اوپر اپنا ایکشن دے. رشی سونک کا حشر تو اسی وجہ سے ہوا ہے، باقی بھی ظاہر بات دوسرے مسائل تھے، لیکن لوگوں کا غصہ. اب ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ یو کے میں مظاہرے شروع ہو گئے. یہ بہت بڑی خبر ہے. لندن میں یہ پہلا مظاہرہ ہوا ہے ان کے پارلیمنٹ کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکشن لیں، فلسطینی ریاست اور سیز فائر. کل آپ نے دیکھا پرسوں کہ کنگ چارلز پہلی بار میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اور فلاں فلاں. لیکن بات یہ ہے کہ حکومتیں کیسے سنبھالیں گی؟ دیکھیں آپ ایک ایسے معاملے کی طرف جا رہے ہیں جو پرامن سولوشن نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ آرڈر کی صورت میں نہیں، ڈس آرڈر کی صورت میں نکلے گا. اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا. مڈل ایسٹ کے حکمران اپنے عوام کو کیسے سنبھالیں گے؟ یورپ کے عوام اپنے لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ اب یہ سوال ہے اس کے اوپر، اور میں نے آپ کے سامنے ثبوت رکھا ہے کہ یو کے میں مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے. پھر فارمر یو کے منسٹر has called on Israel to end its illegal occupation of Palestine. Get out of Palestine, it's not your country. یہ فارمر یو کے کا منسٹر کہہ رہا ہے. اب ذرا موروکو کی ایک خبر دیکھیے. موروکوز UNEM launches petition to revoke normalization with Israel. کہ وہ جو نارملائزیشن ہے اس کو ہمیں جو واپس لینا چاہیے. اس کے ساتھ ناظرین کیا ہوا ہے کہ یو ایس بیسز کے اوپر اٹیکس دوبارہ شروع ہو گئے. پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ دوسرا اٹیک ہے جو امریکی بیس کے اوپر ہوا ہے. تو جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہوا ہے کہ عراق میں وہ میٹنگ، یہ فیصلہ کہ اگر امریکہ وڈرا نہیں کرتا تو ایک کمپریہنسو وار، تو اب یہ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں ملتی چلی جا رہی ہیں. امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. اب آخر میں امریکی پوزیشن اس میں کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو امریکہ کی کوئی حیثیت اب مڈل ایسٹ میں رہی نہیں ہے. امریکہ کے جتنے بھی یعنی ان کے ریپرزینٹیٹو تھے جو اس وقت دیکھ رہے تھے، حزب اللہ کے پاس جا رہے تھے، عربوں کو ریسٹرینڈ اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، ان کی اب کوئی وقت رہی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے 9 مہینوں سے ایک لارا لگایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مہینے 1,06,000 شہادتوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے فلسطینی ریاست نہیں بنائیں گے. تو کیسے ریسٹرینڈ؟ اب ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یعنی کہ بھائی اگر امریکی نمائندہ جا رہا ہے حزب اللہ کے پاس یا ادھر ادھر تو امریکی نمائندہ ہے، پھر بھی تو بات ہوتی ہے، بات سنی جاتی ہے، انڈائریکٹلی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب وہ سب بے معنی ہو چکے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا اب اس کے ساتھ ناظرین لنک کریے جو وہاں پر نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. ناظرین بائیڈن کو ہو گیا کرونا اور وہ بڑا مشکوک کرونا ہوا ہے. اچھا اب یہ وہاں پر طے ہو گیا کہ بائیڈن کی چھٹی. بائیڈن ایک تو الیکشن بھی نہیں لڑ رہا اور بائیڈن آ بھی نہیں رہا. یہ طے ہے کہ ٹرمپ وہاں پر آ رہا ہے. ٹرمپ کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں اور جے ڈی وینس کا ہم پچھلے 2 دنوں سے آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں. اب یہ جو ناظرین جے ڈی وینس ہے یہ سمجھ لیں کہ اگلے 12 سال تک ممکن ہے کہ امریکہ کا کمان اس کے پاس رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خاص مقصد کے تحت چنا گیا. اس کو جیسے لایا گیا ہے، جیسے یو ایس بلینئرز نے ان کو سارا وہ فنڈ کیا، تو یہ پہلے وائس پریزیڈنٹ ہوگا اور آگے پھر پریزیڈنٹ کا امیدوار یہی ہوگا، پھر دوبارہ پریزیڈنٹ کا امیدوار یہی ہوگا. یعنی 4 سال یہ ٹرمپ والے، پھر اگلے 2 ٹرمز جو ہیں اس کی بطور صدر. تو اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی اس کے نتیجے میں دنیا کا نتیجہ کیا نکلے گا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گو آفٹر چائنا. اب یہ جے ڈی وینس کا جو ہے نا سمجھ لیں کہ پالیسی وہ زیادہ حاوی نظر آ رہی ہے. ٹرمپ سے بھی زیادہ اس کی بات اب مطلب وہ تشویش ہے دنیا میں کہ ٹرمپ پہلے نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اب یہ آ گیا. اچھا ایک تو وہ ایران جنگ اس نے آتے ساتھ ہی بات کی، دوسرا چائنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری طاقت کے ساتھ چائنا کے پیچھے چلے جاؤ. تو اگلی جو بیٹل فیلڈ ایک بنے گی، یعنی دیکھیں یوکرین جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب وہ یورپ درمیان میں پھنسا ہوا ہے کہ بھائی مطلب یورپ کس طرح معاملے کو سنبھالے گا، وہ اپنی اس کو پالیسی بنائے. کیونکہ یہ والی جو انتظامیہ ہے وہ یورپ کو ابنڈن کر رہی ہے. وہ کہہ رہی یورپ جانے اور یوکرین جانے، ہم یوکرین کو فنڈ نہیں کر رہے. تو یورپ کیا پیوٹن کی شرطوں کے اوپر سرنڈر کرے گا؟ تو اب وہ ادھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کیا کریں. تو یورپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ادھر اسرائیل کی وجہ سے نقصان انہوں نے اٹھایا اور ادھر امریکہ کی وجہ سے بلا وجہ یوکرین کی جنگ اور ادھر اس جنگ کو بلا وجہ سپورٹ کیا، کچھ حاصل نہیں کیا. اب بات نظر یہ ہے کہ ایشیا میں بیسیکلی جو ہے نا بیٹل فیلڈ سجنے جا رہا ہے. وہ چائنا کے آفٹر جا رہے ہیں اور اسرائیل کی وجہ سے وہ ایران کے پیچھے آ رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ ایک بڑا میدان جنگ ہوگا اور ایسٹ ایشیا وہ ساؤتھ چائنا سے ایک بڑا میدان جنگ ہوگا. اب اس کے اوپر ناظرین دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور ناظرین آپ ذرا دوسری خبر دیکھیے
کہ رشیا نے کہا کہ ہم نیوکلیر میزائل لانچ کر سکتے ہیں جرمنی کے اوپر. رشیا میں ڈپلائے نیوکلیر میزائل ان ریسپانس ٹو یو ایس موو ان جرمنی. پیوٹن کی بات سنیے. I do not rule out anything. Putin replied when asked whether Russia may launch nuclear missile in reaction to the US missile deployment in Germany. میزائل کی ڈپلائمنٹ نہیں, ہم لانچ کر سکتے ہیں نیوکلیر میزائل کہ جو امریکہ وہاں پر وہ کرنے جا رہا ہے. تو ٹرمپ کو آنے میں ابھی 4 مہینے ہیں. یہ 4 مہینے جو ہے وہ اس میں اب مطلب بہت کچھ اس میں ہو جائے گا. اور وہ جو اگلی انتظامیہ آئے گی وہ کیا کرے گی, مطلب وہ ایران سے جنگ کی سیدھی بات کر رہی ہے. مڈل ایسٹ میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پر کوئی پرامن سولوشن ہے ہی نہیں. اور آپ 4 میں آپ کو بتا دوں 4 مہینے یہ معاملہ نہیں کھینچ سکتا کہ یعنی جیسے آج یہ صورتحال چل رہی ہے کہ غزہ میں جس طرح معاملات اور ادھر جھڑپے شڑپے, ایسا نہیں چل سکتا. 4 مہینے آپ اس کو نہیں گھسیٹ سکتے. میرے نزدیک اگر زیادہ سے زیادہ 1-1.25 مہینہ آپ اس کو گھسیٹ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں گھسیٹ سکتے. تو یہ صورتحال ہے اب بڑی کنفیوزنگ اور بڑی افسوسناک. لیکن ایک بات طے ہے کہ پھر حق و باطل کا مارکا ہے, تو قربانیاں تو پہلے بھی دی جا رہی ہیں حق کی جانب سے. تو اب ان باطل طاقتوں سے, ابلیسی طاقتوں سے پھر ایک ہی دفعہ نبرد آزما ہوا جائے گا. اس لیے ہم اس کو تاریخ کا سب سے بڑا مارکا قرار دے رہے ہیں. تو پھر یہ ہونا ہے تو پھر ہو جائے. جب دنیا تیار ہی نہیں ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم رکوانے کے لیے تو پھر کیا کیا جا سکتا, پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. تو یہ اس وقت کے بڑے اہم حقائق ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.